आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत नौजवान आलिम दीन मुफ्ती आबिद हुसैन निज़ामी साहब, जिनका हम तहे दिल से हमारे आज के स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, क़ब्ल इसके कि हम आज के उन्वान की तरफ बढ़ें, मैं तमाम नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि आज एक ऐसे मौजू की तरफ हम बात करने जा रहे हैं। मुफ्ती साहब से सवाल करने जा रहे हैं, जिसका हम जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती साहब से हासिल कर आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क़ब्ल इसके कि प्रोग्राम का आगाज़ हो, मैं अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ूँ, मैं तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएँ, हम आपके राय के मुंतज़िर हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, फिर एक मरतबा आपका हम इस्तकबाल करते हैं। हमारे नाजरीन के कुछ सवालात आए थे, तो उसी की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जैसे दौरे हाजिर में करोना वायरस की वबा ने चारों तरफ दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, तो क्या ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी करोना वायरस की वबा, ऐसी कोई वबा थी क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस बात को हमें यहाँ पर जहन में रखना चाहिए कि ज़माने के तकाज़े अपनी जगह हैं, ज़माने के हालात अपनी जगह हैं। पहली बात तो ये है कि हर चीज़ को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये तो एक बीमारी का बहाना है, क्योंकि कुरान व हदीस में कई मसाइल ऐसे हैं जो उस क़ुरून उला में पहले ज़माने में जायज़ थे, अब नाजायज़ हैं, उस वक्त हलाल थे, अब हराम है। तो इसी एतबार से अब ये मोहलिक बीमारी की वजह से जो बात हमारे सामने आ रही है, तो नबी कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ताउन की बीमारी का एक नाम दिया जाता है। वो बीमारी भी इस वक्त फैली थी। तो उस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब अपने तमाम साथियों को, सहाबा को, अपने घर वालों को नमाज की तरफ तलकीन की और दुआओं के एहतमाम करने का हुक्म सादिर फरमाया। और बीमारियां दफ़ा होती हैं, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से। दो बीमारियां आती हैं, आफतें बलाइयाँ आती हैं, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी के अंदर शामिल है। कोई अपने खुद से कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे तकरीबन 1 साल होने आ रहा है, इस मोहलिक बीमारी कोरोना वायरस का जो नाम दिया गया है, जिस मुल्क से फैली है, जिस शहर से फैली है, जिस हवा के बलबूते फैली है, वो बीमारी क्या है वो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। बीमारी की दवा का नाम लेकर इतना परेशान है कि उसकी कोई दवा ही नहीं है। तो अब जिस तरह अगर साइंस के एतबार से अगर देखें, तिब के एतबार से अगर देखें, तो कैंसर का कोई इलाज नहीं बताया जाता, लेकिन आज कई कैंसर के मरीज जिंदा हैं। खुदा की कुदरत है, जब वक्त आता है मौत का तो कोई बचा सकता नहीं, कोई जब वक्त मौत का आता नहीं तो कोई वक्त से पहले भेज सकता नहीं। तो हमें हत्तल इम्कान कोशिश ये करना चाहिए कि जब डॉक्टर्स कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं कि ये टच होने से लग रहा है, ये हवा के सांस के ज़रिए लग रही है बीमारी, तो उससे जितना हो सकता है हमें मुकम्मल तौर पर एहतियात करना चाहिए। और नाज़रीन मोहतरम, ये बात बताता चलूँ कि जिस तरह इस्लाम पर, दीन इस्लाम पर, दाई इस्लाम पर, मज़हब इस्लाम पर, इस्लाम की किताब कुरान मजीद पर एतराज़ात होते हैं, कमेंट्स होते हैं, चाहे वो बिरादरान वतन हो कमेंट्स करने वाले या बिरादरान इस्लाम हो। औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया गया, अल्लाह उसके रसूल ने उस औरत को हया की चादर बख्शी, उसके मुंह को ढांकने का जो हुक्म दिया गया, उसके चेहरे को छुपाने का जो हुक्म दिया गया, यानी औरत को सिर्फ और सिर्फ गैर महरम के सामने निकलना हो, घर के बाहर निकलना हो, तो उसे ये हुक्म दिया गया कि अपने हाथ की दोनों हथेलियाँ अपने दोनों पैर के हिस्से टखनों तक और अपना चेहरा, ये सर के बाल छुपाते हुए सिर्फ इतना फेस खुला रहे।
تاکہ جو کام کرنا ہے آسانی سے کر سکے۔ کیوں نوز پیس لگانے کا جو احترام ہے، پردے کا جو احترام دیا گیا عورت کو، اسی وجہ سے کہ عورت زیادہ بیماریوں کو سہ نہیں سکتی۔ عورت کے جسم میں جو امراض، جو جراثیم ہوا کرتے ہیں، وہ زیادہ تر بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے انہیں پردے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس پردے پر اعتراض کرتے آ رہے تھے، وہ چاہے برادران وطن ہو یا برادران اسلام۔ لیکن آج نوبت آ گئی کورونا وائرس یہ مہلک بیماری کی وجہ سے، اب مرد آدمی کو بھی اپنا منہ چھپانا پڑ رہا ہے۔ مطلب کہ طنز نہیں ہے، منہ چھپانے سے مراد کاش اگر ہم اپنی مائیں، بہنیں، بیوی، بیٹیاں، جو کچھ رشتہ ہے ہماری عورتوں سے، انہیں اگر مکمل طور پر پردے کی پابندی کا حکم اگر دے دیتے تو شاید ہی یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی۔ آج یہ باہر مغربی ممالک میں، مغربی کلچر میں، مغربی تہذیب میں، جہاں بالکل اوپنلی ننگا فیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، وہ چلتے ہوئے ہوا کے ذریعے ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان تک آ پہنچی ہیں۔ مگر ناظرین محترم اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، ابھی تک بھی ہمارے دلوں میں تشویش باقی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، دوا نہیں مل رہی ہے۔ مگر یہ دوا کچھ نہیں ہے جب تک کہ ہمارا ایمان و ایقان خدائے برتر کی ذات مقدسہ پر نہ ہو۔ جب خدا کی ذات پر بھروسہ ہو جائے تو یہ کورونا وائرس نہیں، ایسی ہزاروں مہلک بیماریاں بھی اگر آ جائیں تو ہمیں بچا لیتی ہیں، اگر خدا کی ذات پر اگر ہمارا بھروسہ ہے، دین اسلام پر ہمارا ایمان و ایقان ہے، اور دین اسلام کے ہم فالوور ہو جائیں، مکمل طور پر 5 وقتہ نمازی بن جائیں، مکمل طور پر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں، تو یقیناً یہ ایک بیماری نہیں، ایسی سینکڑوں ہزاروں بیماریاں بھی اگر آ جائیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے ناظرین محترم جتنا ہو سکے نمازوں کا اہتمام کریں، کم از کم یہ سال بھر میں ہم نے کتنے بزرگوں کو، کتنے علماء کو، کتنے حفاظ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے دیکھا ہے مہلک بیماری کورونا وائرس کے نام پر۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ کم سے کم ہمیں عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ حق بات تو یہ ہے کہ یہ کورونا وائرس کا جو نام دیا گیا ہے یہ ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ کئی لاشیں ایسے جن کو کفن نصیب نہیں ہوا، کئی لاش ایسے جن کو غسل نصیب نہیں ہوا، کئی لاش ایسے جن کو قبر کی طریقے سے قبر نہیں بنائی گئی، بس گڑھے میں ڈھکیل دیا گیا، کئی ورثاء کو لاش نہیں دی گئی، لواحقین کو لاش نہیں دی گئی۔ تو یہ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ نہ جانے اب تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ شروع سے ہی اسلام میں کہتا آ رہا ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بتاتے آ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ہمیشہ تم اعمال صالحہ کرتے رہو، اعمال صالحہ کی کوشش کرتے رہو، نہ جانے کس وقت میں تمہاری روح قبض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اعمال بد میں مصروف ہوں اور وہی ملک الموت فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح قبض کر لے، پھر میدان محشر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سب کے سامنے تمہیں رسوائی، بے عزتی حاصل کرنا نہ پڑے، کیونکہ آج جس حالت میں ہماری روح قبض ہوگی اسی حالت میں دوبارہ جب میدان محشر میں زندہ کیا جائے گا تو ساری دنیا کے سامنے ہمارے نامہ اعمال کھل جائیں۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اعمال صالحہ کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ حضور عزیز المستعان و انشاءاللہ رسول ایسی مہلک بیماریوں سے ہم محفوظ و مامون رہ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تعاون کی ایک بیماری آئی تھی، تعاون کی ایک بیماری پھیلی تھی۔ تو اب میں اپنے دوسرے سوال کی طرف میں بڑھتا ہوں، جو اکثر ناظرین کی طرف سے، ہمارے قارئین کی طرف سے یہ سوال، یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ اس سال یہ جو 2020 ہے، بجائے اس کو 2020 کہنے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا سال ہے، تو ہم اس سال میں، اس مہینوں میں، اس دن میں ہم کوئی بھی اچھا کام نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم یہ سال میں ہم شادی نہیں کریں گے، جبکہ شادی طے ہو چکی ہے۔ نہیں بھائی، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم شادی کو ملتوی کر رہے ہیں۔
ہم یہ ہے بلکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب میں اصل سوال کی طرف بڑھتا ہوں اپنے۔ پہلا سوال تو میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کسی وبا، ایسی کوئی وبا آئی تھی کیا جس پر آپ نے تعاون کا ذکر کیا؟ اصل جو میرا ہمارے ناظرین کی طرف سے جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام میں، مذہب اسلام میں کسی مہینے یا سال کو، دن کو منحوس سمجھنا ہے کیا؟ کیونکہ لوگ یہ تاریخوں کو طے کر چکے ہیں، جیسا ماہرین امراض کی طرف سے یہ بات بھی چلائی جا رہی کہ مارچ اپریل 2021 تک شاید کرونا وائرس ختم ہو جائے تو ہم اس کے بعد کریں گے، خراب سال نکل جاتا۔ تو کیا ہمارے مذہب اسلام میں یہ اس بات کی کہیں تعلیم دی گئی کہ کوئی سال، مہینہ، دن خراب ہے کیا؟ ناظرین محترم، سب سے پہلے اہل ایمان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کی پیدائش کا موقع ہو، اپنے گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہو، یا پھر اپنے گھر میں کسی بھی تقریب کا موقع ہو، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے یا ہم نیا کاروبار شروع کریں، تو ان تمام چیزوں میں ہمیں چاہیے کہ اسلامی سال کے مہینوں کو ترجیح دیں۔ سب سے پہلے اسلامی سال کے مہینوں کو ترجیح دیں، اسلامی تواریخ کو سامنے رکھیں۔ ہمارے اسلام کا مقصد، ہمارے اسلام کے تحت جو تاریخ، جو مہینہ، جو سال چلا کرتے ہیں، یقیناً وہ کسی اعتبار سے غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی غلط کہتا ہے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ کہنے والا غلط ہے، کیونکہ اسلامی سال کے مہینے، اسلامی سال کی تاریخیں، اسلامی سال کے دن وغیرہ جو کچھ بھی دن رات ہیں، یہ سب نظام خدائے برتر کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، نہ منحوس کہہ سکتے ہیں، نہ افلاس کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنے والوں کی یہ غلط فہمی کا ایک نتیجہ ہے۔ اب رہی بات 2020، یہ عیسوی، یہ سال جو ہے، یعنی کہ جنوری فروری جو مہینے گنے جاتے ہیں، یہ مہینے، یہ سال، یہ عیسوی، یہ مغربی کلچر کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اب عام طور پہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی وہی رجحان آ چکا ہے کہ ایک تاریخ وہ صحیح رہتی ہے جو 28 دن، 29 دن، 30 دن، 31 دن، یہ سال کے 12 مہینے وہ مقرر ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اسلامی سال کے اعتبار سے اگر آئیں گے تو 29 کے چاند نظر آنے کے بعد یا نظر نہ آنے کے بعد ہی وہ فیصلہ ہوتا ہے، تو تبھی ہم اس کو قطعیت دے سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے چاہے عیسوی ہو یا ہجری ہو، ہجری کے مطابق عیسوی ہوا کرتی ہے، عیسوی کے مطابق ہجری ہوا کرتی ہے، ایسے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سال ہو یا دن ہو، مہینہ ہو، اس کو منحوس افلاس نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ کہ جن کلچر نے اس کو اپنایا ہے، جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے عیسوی کو، اگرچہ کہ وہ لوگ بھی، ہم نے سنا ہے کہ 2020 کو، 2020 کو وہ صفر گن رہے ہیں، 2020 نہیں گن رہے، صفر گن رہے ہیں، کہ ایجوکیشن کے اعتبار سے، آپ کے فائنینس، مالی اعتبار سے، ہر چیز سے اعتبار سے وہ نقصان ہوا، اس کو صفر گن رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر صفر گنا جائے تو پھر کیا 2021 کو آپ صرف اونلی 1 گننا پڑے گا اگر صفر اس کو گنا جائے، کیونکہ صفر کے بعد نیا ہندسہ شروع ہوگا تو ایک ہی آئے گا، وہ 1 گننا پڑے گا، پہلا سال عیسوی کا۔ پھر تو لہٰذا اس طریقے سے یہ تو خیر اپنی جگہ ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کے لیے، لیکن ہمارے اسلامی طور طریقے کے اعتبار سے کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی سال برا نہیں ہے، کیونکہ یہ دن رات، جمعہ سے لے کر ہفتے تک کے تمام دن، تمام راتیں خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ بات اور ہے کہ سنڈے کا دن ان کا ایک تہوار کا دن ہوتا ہے، تو ناظرین ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہفتے کے 7 دن جو ہوا کرتے ہیں، ہر دن ایک تہوار کا دن ہے، ہر قوم کے لیے ایک تہوار کا دن ہے۔ اسی لیے تو جمعہ کے دن مسلمانوں کے لیے بتلایا گیا یہ عید المومنین کا دن ہے، تو پھر کوئی دن ہمارے لیے منحوس نہیں ہے، کوئی رات ہمارے لیے منحوس نہیں ہے۔ شادیاں طے ہوئی ہیں تو وقت پر کر دیجئے، مختصر انداز میں کیجئے، اور یقیناً ہم کہتے ہیں، علماء ہمارے کہتے ہیں تو اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے، لیکن جس وقت لاک ڈاؤن کی سختیاں چل رہی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا بالکل مختصر انداز میں 20، 25، 50 لوگ مل کر، خاندان کے، دونوں خاندان کے 25-50 لوگ مل کر شادیاں کر لی، شادیاں ہو گئی۔ بے شک۔ پھر اب تھوڑا سا نرمی آ گئی لاک ڈاؤن میں، پھر وہی سے رات کی کہانیاں شروع ہو گئی۔ تو بہرحال
شادی آپ کر سکتے ہیں، نیا کاروبار آپ کر سکتے ہیں، نیا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں. یہ اغیار کے رسم و رواج کو ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن پاک میں آیت بھی نازل ہوئی. تو مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو آج کے دن مکمل کر دیا ہے اور سارے غلط رسم و رواج کو اپنے پیروں رون ڈالا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس باطل مذاہب، باطل طور طریقے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری وصال سے پہلے یعنی آپ کے عین حیات میں ہی آپ نے اس کو ختم کر ڈالا ہے. اگر آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ منحوس ہے تو ہم اسے ماننا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خدا کا فرمان، قرآن کا فرمان کل صبح قیامت تک نہیں بلکہ بروز محشر، میدان محشر میں بھی جاری و ساری رہے گا. تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بنے رہیے، کہیں جائیے گا نہیں. اب وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد پھر سے آپ کے اپنے من پسندیدہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز. کیا آپ اپنے کاروبار، تجارتی ادارے، اسکول و کالج کی بہتر تشہیر یا ایڈورٹائزمنٹ چاہتے ہیں؟ تو ہمارے واحد ریاستی اردو و تیلگو ٹی وی چینل سٹی انڈیا نیوز پر اشتہار دیں. ہمارے چینل کے پروگرام حیدرآباد کے دونوں شہروں میں کیبل نیٹ ورکس آئی جے نیٹ ورک و چوائس نیٹ ورک کے چینل نمبر 33 اور 50 پر، اور محبوب نگر اور ریاست کی دوسرے اضلاع میں سٹی ڈیجیٹل کے سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 22 پر ٹی وی پر دیکھے جا سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ہمارے موبائل ایپ سٹی انڈیا نیوز ایپ اور ہمارے ویب سائٹ پر ساری دنیا میں ہمارے پروگرام دیکھے جاتے ہیں. تو دیر کس بات کی، اسکرین پر نظر آ رہے ہمارے فون نمبر پر رابطہ کریں اور فوراً اپنا اشتہار بک کروا لیں. السلام علیکم ناظرین. وقفے کے بعد میں حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں استقبال کرتا ہوں. وقفے میں جانے سے پہلے ہم مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ کیا اسلام میں کوئی دن، مہینہ، تاریخ منحوس ہے کیا؟ جیسا کہ بارہا یہ میسیجز سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے تھے، ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ میں یہ سال تو صفر کا سال ہے، کچھ بھی اچھا کام نہیں ہوا، بچوں کی پڑھائی نہیں، بزنس میں لاس ہو گیا، تو اس سال میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہماری رہبری کی. اب میں پروگرام کو اپنے اختتام تک پہنچانے سے پہلے مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخری جو میرا یہ سوال ہے آپ سے، کہ آپ ہمارے قارئین کو ہمارے ٹی وی چینل کے ذریعے خاص کر اس موقع پر، جیسا کہ میں نے آپ سے سوال کیا، بیماری کو لے کر، تعاون کی بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئی تھی، اور یہ وہ دور ہے جہاں پر کرونا وائرس کی وبا چاروں طرف پھیلی ہوئی، ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے کے، اور پھر نسوم، مہینہ، دن، تاریخ، منحوسیت ایسا کوئی ہمارے اسلام میں نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ نصیحت کریں اس موقع پر. ناظرین محترم، جیسا کہ بھی نصیحت تو کرنا میرا کام نہیں ہے، لیکن ایک ٹی وی کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں. کورونا وائرس کا بہانہ لے کر سینیٹائزر کا استعمال آپ کر رہے ہیں، بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں. تو آپ سے میں ایک چھوٹے سے انداز میں سوال بتاؤں کہ کیا اسلام نے آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی؟ یقیناً کی ہے. تو 5 وقت نماز آپ جب پڑھ رہے ہیں تو 5 وقت آپ وضو کریں گے تو کیا آپ پاک و صاف نہیں رہتے؟ کیا آپ صحت مند تندرست نہیں رہتے؟
جس کی مثال ہمیں پڑھتے دور میں ہمارے اساتذہ نے بتلائی تھی کہ جب ایک کپڑے کو 5 مرتبہ سمندر میں ڈبویا جائے یا کسی کنال میں یا پانی میں یا جگ میں پانی ڈال کر اس میں ڈبویا جائے، کیا اس کپڑے پر میل و کچیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی اگر ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں، 5 وقت ہم وضو کرتے رہیں، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارا چہرہ، ہماری گردن، ہمارا سر، جو سر کے مسح کے ذریعے ہماری گردن سر کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان چیزیں ہمارے جب پاک و صاف ہو جائیں گی تو یقیناً ہمارے کھانے پینے میں بھی احتیاط ہو جائے گی، کیونکہ ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، وضو نہیں کرتے۔ پھر بطور خاص صبح کے وقت نماز کا تو آپ تعلیم دی گئی، چھوٹے معصوم بچوں کو بچپن میں یاد دلایا جاتا ہے کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، ہم وہ وقت سوتے ہیں۔ تو اس کی مثال بزرگان دین نے کیا بتائی کہ انسان تو انسان بلکہ جانور کی مثال دے کر وہاں بتلایا بزرگوں نے، بکرے اور کتے کی مثال۔ بکروں کی بڑھوتی زیادہ ہوتی ہے کتوں کی، تو بکروں کی، جبکہ بکرے ذبح ہوتے ہیں، روز بھی کھائے جاتے ہیں، پھر سال میں 1 مرتبہ بقرعید کے موقع پر بھی ذبح ہوتے ہیں، عقیقے موقع پر ذبح ہوتے ہیں، فنکشن کے موقع پر ذبح ہوتے ہیں، اور ہر قوم کا فرد اس کو ذبح کرتا ہے، باوجود اس کے پیچھے بڑھوتی کیسی ہوتی ہے، برکت کیسی ہوتی ہے۔ تو اس بزرگ نے لکھا کہ بکری شام ہوتے ہی سو جاتی ہے اور صبح صادق کا وقت ہوتے ہی بیدار ہو جاتی ہے، اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں، جب وقت فجر ہوتی ہے تو وہ جب سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے نوجوانوں کا معاشرہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ گواہ، کسی پر طنز کرنا یا غلط بیانی کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ کتا بولتے کہ عام انداز میں مصعب اس طرح کے الفاظ ادا کر رہے ہیں، مقصد یہ نہیں ہے، لیکن مثال دینا ایک مقصد ہے کہ بکریاں اتنی ذبح ہونے کے باوجود اس میں بڑھوتی ہو رہی ہے، برکت ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ بتلائی جا رہی ہے کہ وہ شام ہوتے ہی آرام کرتی ہیں اور صبح صادق کے وقت بیدار ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی جب جانور اتنا وقت کا خیال کر لے تو ہم تو اشرف المخلوقات میں بنائے گئے، اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر ہم رات میں جلد سو جائیں اور فجر کے وقت بیدار ہو جائیں تو کیا اللہ رب العزت ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں دے گا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو قبول ہو جائے؟ کیا اللہ رب العزت ہمارے دسترخوان میں برکت نہیں دے گا؟ کیا اللہ رب العزت ہمارے کمائی میں برکت نہیں دے گا؟ ہماری نوکری میں برکت نہیں دے گا؟ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں دے گا؟ کیا ہمیں سخی نہیں بنائے گا؟ ارے یہاں تک کہ اے ایمان والو، ہمیں جاننا چاہیے کہ بتلایا جاتا ہے مومنین کے لیے کہ جو بندہ مومن رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے، پھر صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے بتلایا گیا کہ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، جب ہماری اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں تو ہم اس کو چھوڑ کر دنیا کی ویکسین کے پیچھے، یہ کورونا وائرس کا بہانہ لے کر دنیاوی ڈاکٹروں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، چاہے بیماری کوئی ہو، ہر زمانے میں بیماریاں تھی، ہے اور آخری دم تک رہیں گی، کوئی بیماری ہو، مگر شفا دینے والا صرف خدا کی ذات ہے۔ ایک ذریعہ ہے حکیم کی دوا، ایک ذریعہ ہے ڈاکٹر کی دوا، ایک ذریعہ ہے ایک عالم کی دعا، مگر دعا دوا سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ چاہے مولک بیماری ہو، چاہے آفات و بلیات کا وقت آپ پر ٹل جائے، کوئی مصیبت میں آپ مبتلا ہو جائیں، تو اس کے لیے بتلایا گیا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی نماز، اس کا سجدہ، اس کی دعا ہے۔ دعا سے اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو کیا ہم اس مہلک بیماری سے دور نہیں ہو سکتے؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کی کثرت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول، یہ کورونا وائرس ہی نہیں بلکہ ایسی ہزاروں بیماریاں بھی اگر ہمیں اپنے لپیٹ میں لینا چاہے تو ہم اس کو اپنے پیروں تلے رون کر نکال سکتے ہیں جب ہم خدا کا قرب حاصل کر لیں گے۔ بالکل مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے آخر میں ہم سے یہ کہا ہے، ہمیں اس بات کی نصیحت کی، ہماری یاد دہانی کرائی کہ ہم نمازوں کی پابندگی نہیں کر رہے، ہم ویکسینیشن کے طور پہ، ہم صفائیت کے طور پہ جہاں ہم سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندگی کریں، وضو سے رہیں، باوضو رہنے کی ہم پوری کوشش کریں گے تو ہمارا ہاتھ بھی صاف رہے گا، ہمارا چہرہ بھی، اور ہم تندرست بھی رہیں گے انشاءاللہ المستعان۔ ہم اس بات کا احاطہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ہم پورے عمل پیرا ہو کر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو وبا چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے، ہم محفوظ کے لیے اللہ سے ہم اس
اس کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین تو میں مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری رہبری کی کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، یہ سب ہمارے صرف ذہنی اور خیالی پلاؤ ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے ہماری رہبری کی۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مفتی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہماری رہبری کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں انشاءاللہ المستعان۔ تو اب وقت تو چلا ہے آپ سبھی سے رخصت لینے کا۔ آپ دیکھتے رہیے اپنا من پسندیدہ ٹی وی سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اب پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔